جی خدا کا ذکر، خدا کا شکر اور خدا کی حمد کرنے کے لیے ان تینوں کاموں کے لیے تواریخ کی کتاب کا حوالہ ہے۔ یہویدا کاہن کے دور میں یہ بات چاہے وہ ہوئی، جب ہم حمد کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارا گانا بجانا پرستش کرنا، جب ہم شکر کی بات کرتے ہیں تو ہماری تھینکس گیونگ، خدا کی برکات کے لیے اس کی شکر گزاریاں، اور جب ہم ذکر کی بات کرتے ہیں تو پھر ورڈ آف گاڈ، خدا کے کلام کو لینا، اس کی سننا۔ ان تین کاموں کو ہم خدا کے گھر میں آ کر کرتے ہیں، اور جب آپ خدا کے پاس، خدا کے گھر میں ہوں تو کوشش کیا کریں کہ ان تینوں کاموں سے محظوظ ہوں۔ آمین۔ یہ آپ نے پنکھے کہہ کے چلوائے ہیں یا انتظامیہ نے خود چلا دیے؟ ٹھیک ہے، اوکے۔ اگر آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں۔ میں خداوند کا شکر گزار ہوں۔ آج صبح ہمارے درمیان ہمارے بھائی لوکس اور ان کی فیملی موجود ہے۔ مہربانی سے آپ پلیز کھڑے ہوں، ہم چرچ میں آپ کو ویلکم کریں گے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ یہ میرے لوکس صاحب میرے کلاس فیلو بھی ہیں، ہم اسکول میں اکٹھے پڑھتے بھی رہے، اور ایک عرصہ کے بعد جب وہ ہماری ملاقات ہوئی ہے، خداوند کا شکر ہو جو ہمیں زندگی دیتا ہے اور زندگی میں اچھے اور بھلے دن ہمیں دکھاتا ہے۔ آج جس موضوع پہ، جس ٹاپک پہ خدا کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے، یہ پرانے عہد نامہ میں سے مائنر پروفٹس میں سے ایک پروفٹ کی، ایک نبی کی کتاب کو ہم دیکھیں گے، اور اس کتاب کا جو تھیم، جو خلاصہ ہمیں نظر آتا ہے، وہ خدا انتقام یا بدلہ لینے والا خدا ہے۔ نحوم نبی کی کتاب میرے ساتھ دیکھیے۔ پرانے عہد نامہ میں مائنر پروفٹس میں یہ 7ویں کتاب ہے۔ انبیاء اصغر کے اندر یہ 7ویں کتاب ہے۔ نحوم نبی کی کتاب، اور اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 3 آیات۔ یہوہ ناقیم، بدلہ لینے والا خدا۔ میں پروجیکٹر کو بڑا مس کر رہا ہوں، کیونکہ بہت سی چیزیں میرے اندر ہوتی ہیں جو آپ کے سامنے ڈسپلے ہوں، تاہم میں نہیں جانتا کب خدا ہمارے اس مسئلے کو حل کرے۔ نحوم پہلا باب اور اس کی پہلی 3 آیات، خدا کے کلام میں لکھا ہے، نینوا کی بابت بارے نبوت، الکوشی نحوم کی رویا کی کتاب، خداوند غیور اور انتقام لینے والا خدا ہے۔ ہاں، خداوند انتقام لینے والا اور قہار ہے۔ خداوند اپنے مخالفوں سے انتقام لیتا ہے اور اپنے دشمنوں کے لیے
कहर को कायम रखता है। तीसरी आयत, खुदावन कहर करने में धीमा और कुदरत में बढ़कर है। वो मुजरम को हरगिज बरी ना करेगा। खुदावन की राह गर्दबाद और आंधी में है, और बादल उसके पांव की गर्द हैं। आमीन। क्या आप इस हवाला को, इन 3 आयात को जब हमने पढ़ा, तो जो इसका आगाज है वहां पे आप देखें तो लिखा हुआ है नैनवा की बाबत बारे नबूवत। जब नैनवा शहर का तज़किरा किया जाता है तो आपके जहन में कौन आता है एकदम से? यूना। कभी जब नैनवा शहर का जिक्र हो तो कभी आपके जहन में नाहूम भी आया था? नहीं आता। यूना की जो खिदमत है, जो प्रोफेटिक मिनिस्ट्री थी, वो नैनवा के लिए थी। और नैनवा शहर के बाद, यूना नबी के बाद, नैनवा शहर के लिए जो दूसरा नबी खुदा ने इस्तेमाल किया वो नाहूम नबी था। और इन दोनों में अगर एक कंपैरिजन, एक मुवाजना किया जाए तो चंद एक चीजें, हकायक, फैक्ट्स हमारे सामने आएंगे। और उसमें पहला फैक्ट तो यह है, लेकिन इससे पेश करके मैं इन फैक्ट्स को बयान करूं, प्लीज मुझे बताएंगे नाहूम की किताब किस किस ने पढ़ी हुई है? ओके, थैंक यू वेरी मच। तो जिसने नहीं पढ़ी उसको बहुत तवज्जो देनी पड़ेगी। तो जिसने पढ़ी है वो शायद जल्द बातों को अंडरस्टैंड कर लेगा। अगर हम इसका, इन दोनों की खिदमत का मुवाजना करें तो सबसे पहली बात जो हमें देखने की होगी कि यूना और नाहूम, इन दोनों की खिदमत का तकरीबन जो दरमियानी अरसा है वो 1 सदी के बराबर। यूना नाहूम से तकरीबन 100 साल पहले नैनवा के लिए नबूवत जो है वो उसने की है। और ये 8वीं सदी थी, जबकि 7वीं सदी के अवाइल में, या इन द बिगिनिंग ऑफ 7th सेंचुरी, खुदा ने नाहूम को नैनवा शहर के लिए इस्तेमाल किया। सो पहली चीज, इनका मुआजना करते हुए कि इन दोनों अंबिया के दरमियान तकरीबन 100 साल का गैप हमें नजर आता। और दूसरा अहम नुक्ता कि नैनवा शहर में जब यूना ने प्रीचिंग की है तो यूना की मनादी या यूना की खिदमत के नतीजे में नैनवा के लोगों ने तौबा की है, रिपेंटेंस नजर आई है, और उस रिपेंटेंस के सबब से रेस्टोरेशन, बहाली जो है वो नजर आई। मगर नाहूम के दौर में यहां पर जब नबूवत हुई है तो यहां पर जजमेंट, अदालत जो है वो नजर आती। वहां पे बहाली, मगर यहां पे जजमेंट, तबाही, बर्बादी नजर आती। तीसरा जो इनके अंदर एक
कंपेयर करने वाली बात, मुवाजना करने वाली बात, यूना की किताब को जब आप देखिए तो वहां पे उसको पढ़ने से आपको एक तासुर जो मिलता है कि वहां पे नबूवत और नैनवा से ज्यादा यूना के जिंदगी और यूना के किरदार को ज्यादा नुमाया हैसियत जो है वो आपको नजर आती है। जबकि नाहूम की किताब के अंदर नाहूम की शख्सियत तो दबी हुई, मगर खुदा के इंतकाम और उसका बदला जो है वो आपको नुमाया नजर आएगा। फिर इसके बाद यहां पे नाहूम के दौर में जो नैनवा की कौम है, ये खुदा की नाफरमान मिलेगी। मगर यूना के दौर में जो नैनवा के लोग थे वो फर्मा बरदार, ताबेदार, मुआफी मांगने वाले और अपने अंदर खुदा का डर और खौफ रखने वाले। सो ये मुख्तसर मुवाजना दोनों अदवार का हमें नजर आता है। जगह एक है, शहर एक है, लोग एक है, कौम एक है, मगर अंबिया फर्क है और मैसेज भी एक ही। याद रखिए, यूना ने जो मैसेज दिया था वो यही था, तबाह हो, बर्बाद हो जाओगे, अपना अपना बंदोबस्त कर लो। नाहूम के जरिए भी मैसेज यही, मैसेज इज द सेम, नेशन इज द सेम, सिटी इज द सेम, ये सब कुछ एक है, मगर उसका रवैया जो है, रिस्पॉन्स जो है वो फर्क हो गया। कौम का एटीट्यूड फर्क हो गया, लिहाजा उसके हालात या उसके नतायज जो है वो भी फर्क सामने आए। और जब आप ओल्ड टेस्टामेंट को देखते हैं, आपको, मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगा, लेकिन चंद एक बादशाहों को हमें देखना पड़ेगा। जब आप पुराने अहदनामा को देखें तो आपको मेरे साथ दूसरा सलातीन उसके 15वें बाब में आना होगा। मैं इसको पढ़ूंगा नहीं सारा, सिर्फ आप इस पे निशान लगा लीजिए, घर जाके आप इसको पढ़ सकते। जी, दूसरा सलातीन बाब नंबर 16। चार बादशाहों का तज़किरा आपको इस 16वें बाब में मिलेगा। आप याद रखिए कि बनी इस्राइल की 12 कबीलों की सल्तनत 2 हिस्सों में तकसीम हुई। और किसी को कुछ याद है कौन से बादशाह के दौर में तकसीम हुई जी? उस वक्त कौन बादशाह था जब बनी इस्राइल की सल्तनत 2 हिस्सों में तकसीम हुई? रोबाम, सुलेमान का बेटा रोबाम बादशाह था जब 2 हिस्सों में सल्तनत तकसीम हुई। और कौन कौन से 2 हिस्से जी? एक हिस्सा जो 10 कबीलों पर मुश्तमिल था और उसका बादशाह कौन बना? यरोबाम। और एक हिस्सा जो 2 कबीलों पर मुश्तमिल था और उसका बादशाह रोहबाम। जो यरोबाम था ये शुमाली सल्तनत या बनी इस्राइल कहलाए, और जो रोहबाम था ये 2 कबीले, ये जनूबी सल्तनत और बनी यहूदा कहलाए। हम जो बात करने को है इन 2 कबीलों की नहीं, हम इस 10 कबीलों की बात करने को। ये यहां पे इस वक्त दूसरा सलातीन 16वें बाब के अंदर यहां पे इस वक्त जो बादशाह है शाह इस्राइल
فقہ اس کا نام ہے، اور اس بادشاہ نے، شاہ اسرائیل فقہ نے، شاہ یہودا، جہاں پہ آخذ بادشاہ ہے، اپنے ہی بھائیوں کے خلاف جو ہے اس نے جنگ شروع کی. اور مدد کس کی لی ہے؟ لکھا اس نے شاہ ارام کی مدد لی. شاہ ارام رزین کی مدد لی. گویا شاہ اسرائیل 10 قبیلوں کا بادشاہ، شمالی سلطنت کا بادشاہ، یہ شاہ ارام ان کی مدد لے کر یہ شاہ یہودا اپنے ہی بھائیوں کے خلاف جو ہے وہ چڑھائی کر دی ہے. اور جب شاہ یہودا نے دیکھا کہ میرے قبیلے بھی تھوڑے اور میری تعداد بھی تھوڑی اور یہ 2 بادشاہ میرے خلاف مل گئے ہیں، تو اس نے اپنے لیے شاہ اسور کی مدد جو ہے وہ لی، جس کا نام تلگت پلاسر بائبل میں ہمیں نظر آتا ہے. یہ سارا واقعہ آپ گھر جا کے پڑھ سکتے ہیں، 2 سلاطین 16 باب سے. گویا ایک طرف شاہ اسرائیل شاہ ارام کی مدد لے کر، اور دوسری طرف شاہ یہودا شاہ اسور کی مدد لے کر یہ لڑے. اور بائبل میں لکھا ہے کہ شاہ اسرائیل جو اس نے شکست کھائی اور وہ واپس چلا گیا. لیکن اس جنگ کے اثرات ختم تو ہو گئی، یہودا کی فتح پہ یہ جنگ تو ختم ہو گئی، مگر اس کے اثرات سامنے آنا شروع ہوئے. اور وہ اثرات کیا ہوئے کہ یہ اسوری قوم شاہ اسرائیل تلگت پلاسر، جو شاہ یہودا آخذ کے ساتھ مل کے جس نے اسرائیل کے 10 قبیلوں کے خلاف جنگ کی، جنگ جیتنے کے بعد اس نے دمشق کے علاقہ پر قبضہ کر لی، اور پھر آہستہ آہستہ اپنے پنجے اس نے اور مضبوطی سے گاڑنے شروع کیے. اور یہ اسوری قوم ایک وقت آیا، دیکھیے میرے ساتھ 2 سلاطین اور اس کی آیت نمبر 16 باب اور اس کی آیت نمبر 8. خدا کے کلام میں لکھا ہے، بلکہ نامی آیت، اور شاہ اسور نے اس کی بات مانی، چنانچہ شاہ اسور نے دمشق پر لشکر کشی کی اور اسے لے لیا، اور وہاں کے لوگوں کو اسیر کر کے کیر میں لے گیا اور رزین کو قتل کی. گویا اسوری قوم، اسوری لوگ، اسور کا بادشاہ تلگت پلاسر، اس نے بنی اسرائیل 10 قبیلوں کو غلام بنا لیا، ان کے علاقہ دمشق پر قبضہ کیا. اور پھر اس باب نمبر 17 کی 5ویں آیت اگر آپ دیکھیں تو لکھا ہے، اور شاہ اسور نے ساری مملکت پر چڑھائی کی اور سامریا کو جا کر 3 برس اسے گھیرے رہا. سامریا یہ کیپٹل تھا 10 قبیلوں کی حکومت کا، شمالی سلطنت کا کیپٹل تھا. اور ہوسی کے 9ویں برس شاہ اسور نے سامریا کو لے لیا، اور کیا لکھا ہے، اسرائیل کو اسیر کر کے اسور میں لے گئے اور ان کو صلح میں رکھا، اور جوزان کی ندی خبور پر اور مادیوں کے شہروں میں بسا دی. انتہائی غور طلب بات، شاہ اسور نے اسرائیل کے 10 قبیلوں پر حملہ کیا، یہاں کے لوگوں کو اسیر کیا اور ان کی جگہ سے، ان کے علاقہ سے، ان کے شہروں سے ان کو اٹھایا اور دوسرے شہروں میں جا کر بسا دیا. گویا جب ان کے شہروں سے اٹھایا اور ان کو وہاں سے اٹھا کے دوسرے شہروں میں بسا دیا تو پھر یہ شہر تو خالی ہو گئے. سو انہوں نے کیا کیا؟ 17ویں باب کی 24ویں آیت اگر آپ دیکھیں تو لکھے، اور شاہ اسور نے بابل
اور کوتا اور اوا اور حمات اور سفروائم کے لوگوں کو لا کر بنی اسرائیل کی جگہ سامریا کے شہروں میں بسا دی. گویا یہاں کے لوگ ان شہروں سے اٹھائے اور دوسرے شہروں میں اور دوسرے شہروں کے لوگ اٹھائے اور لا کر اسرائیل کے علاقوں میں بسا دیے. سبب کیا تھا؟ تاکہ اسرائیل کے لوگ دوبارہ کبھی سر اٹھا نہ سکیں. وہ غیر علاقوں میں اپنے علاقے اپنے شہروں سے دور دراز علاقوں میں 4 5 6 7 شہروں میں ان کو تتر بتر کر دیا، پھیلا دیا. اور یہ اسوریوں کی ایک جنگی چال ہوتی تھی. یہ صرف انہوں نے اسرائیل کے ساتھ ہی نہیں کیا بلکہ وہ ہر قوم جس کو وہ فتح کرتے اس کے ساتھ ایسا ہی کرتے. بابلیوں کو ان کے علاقوں سے نکالا، اسرائیل میں لا کے بسا دی. اسرائیلیوں کو ان کے علاقے سے نکالا، کسی اور میں جا کر بسا دیا. گویا ان کے علاقے ان کے شہر وہ تبدیل کر دیتے تھے تاکہ یہ ایک جگہ اکٹھے نہ رہیں اور دوبارہ سے اسوری حکومت کے خلاف سارے نہ اٹھا سکیں. سو اس کو تتر بتر کر دیا جائے مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں کے اندر. اور یہ عمل خدا کے نزدیک ناپسندیدہ عمل، کیونکہ خدا کی قوم، خدا کے لوگ جو ہے، 2 صورت احوال یہاں پر آپ کو نظر آئیں گے. نمبر 1، خدا اس موقع پر بنی اسرائیل کی عدالت کر رہا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل نے خدا کی نافرمانیاں کی، خدا سے جدائیاں، خدا سے دوری، خدا کی جب وہ حکم عدولی اور سخت گناہ، ہر طرح کا گناہ بنی اسرائیل کے اندر آیا. لہذا خدا نے ان کی ججمنٹ کی، اسوریوں کو خدا لے کر آیا اور ان کو، اسرائیلیوں کو ان کے علاقوں اور شہروں سے نکالا اور دیگر علاقوں میں تتر بتر کر دی. مگر خدا کی محبت اسرائیل کے ساتھ کم نہیں پڑی، تھوڑی نہیں پڑی. خدا نے اسرائیل کو چھوڑا نہیں، اپنی قوم کو چھوڑا نہیں، اور اسور بڑھتا گیا. تلگت پلاسر کے بعد اسوری بادشاہ سنہیرب سامنے آیا، جس نے حزقیہ بادشاہ کے دور میں اسرائیلی سلطنت کو فتح کرنے کے بعد یہودا کی سلطنت کی طرف بھی قدم بڑھائے کہ 10 قبیلے تو میں نے فتح کر لیے، اب باقی کے 2 قبیلے جو ہے وہ بھی فتح کرو. لیکن خدا، یہ آپ سب حزقیہ بادشاہ کے دور سے واقف ہے کہ وہ بیمار بھی ہو گیا اور دشمن بھی، شاہ سور بھی اس پر چڑھایا. اس کا ایک میسنجر جس کا نام ربشاکی تھا، اس نے آ کے یہودا کے لوگوں کو کہا تمہارا خدا تمہیں کیسے بچا سکتا ہے؟ یہاں پہ مصریوں کے دیوتا بھی اس بادشاہ کے آگے گر گئے، یہ بڑے بڑے دیوی دیوتا سب زیر ہو گئے، تمہارا خدا تمہیں کیسے بچائے گا؟ لیکن بائبل مقدس کیا کہتی ہے؟ خدا نے حزقیہ بادشاہ سے کلام کیا یسایہ نبی کی معرفت. لکھا ہے یسایہ ابھی میسج دے کر پہنچا تھا، اپنے اور اپنے گھرانے کا بندوبست کر کیونکہ تو جلد مر جانے کو ہے، تیرے پاس تھوڑا وقت ہے. لکھا ہے یسایہ گلی کے کونے پہ بھی نہ پہنچا، خدا نے کہا چل واپس. وہ واپس گیا اور میسج کیا دیا، خدا نے 15 برس تیری عمر بھی بڑھا دی اور خدا تیرے دشمنوں کو بھی یہاں سے بھگا دے گا. خدا ان کو بھی جب ہم مارے گا. اور اسی رات یسایہ کی کتاب میں دیکھیں 1,85,000 اسوری سپاہی جو ہے وہ مارے گئے تھے. ایک ہی رات میں وبا آئی اور ایک ہی رات میں اسور کے لشکر کے 1,85,000 سپاہی جو ہے وہ مارے گئے. سو گویا خدا نے اسور کی طاقت کو توڑ دیا اور وہ واپس اپنے ملک میں جو ہے وہ چلا گیا. خدا نے حزقیہ کے وسیلہ سے بچا لی. اب یہ اسور جو اپنے ظلم، اپنے جبر اور بالخصوص خدا کے لوگوں کے خلاف تھا،
جب یہاں تک نوبت پہنچی تو ان حالات میں جو ہے نہوم نبی کا آنا جو ہے وہ ہوا. جب یہ اسرائیل کو تتر بتر کر کے یہودا کی طرف جو ہے اس نے آنکھ اٹھائی اور خدا یہودا کے لیے لڑا، تو اس ٹائم میں، اس دور میں حزقیہ کے بعد کا جو بادشاہ تھا، تقریباً اس دور میں نہوم نبی کا آنا ہوا، اور میسج نہوم کے ذریعہ سے یہ آیا کہ خداوند خدا کیا فرماتا ہے. پہلا باب آئیے اور اب دیکھیے تاکہ آپ سارا اس کا جو ایک کانٹیکسٹ ہے اس کو سمجھ کے اس آیت کو سمجھنے والے ہوں. اب آپ کے ذہن میں پیچھے ساری بیک گراؤنڈ ہونی چاہیے. اسور نے بنی اسرائیل کو مغلوب کیا، مختلف علاقوں میں تتر بتر کر دیا، یہودا کی طرف پڑا، خدا نے شکست دی. اس کے بعد حزقیہ کے بعد آخز آیا، اور آخز کے دور میں نہوم آیا، اور نہوم کی معرفت خدا نے کلام کیا کیا. گویا یہ اسور کے ساتھ، نینوا اسور کا کیپٹل سٹی تھا. یاد رکھیے، نینوا شہر جو ہے یہ اسور کا دارالحکومت تھا، اسوری حکومت کا. اور اب خدا کا کلام نینوا کے خلاف، گویا اسوری حکومت کے خلاف ہے. اور کلام کے دوسری آیت، نہوم پہلا باب دوسری آیت لکھا ہے، خداوند غیور اور انتقام لینے والا خدا. لکھا ہے تیسری آیت، خداوند قہر کرنے میں دھیما ہے. بنی اسرائیل پر قہر خدا کا غضب نازل ہوا، خدا نے اس کی ججمنٹ کر دی، خدا نے اس کی عدالت کر دی، خدا اس کے ساتھ سخت روی سے پیش آیا. لیکن وہ خدا کی امت ہے، وہ خدا کے لوگ ہیں. خدا قہر کرنے میں دھیما ہے، اور آگے کیا لکھا ہے، قدرت میں بڑھ کر ہے. وہ قہر کرنے میں تو دھیما مگر قدرت میں بڑھ کر ہے، اور مجرم کو ہرگز بری نہ کرے گا، کیونکہ خدا انتقام لینے والا خدا ہے. خدا اسور سے اپنے لوگوں کا انتقام لے گا. جس طرح اسوریوں نے اسرائیل کو تتر بتر کر دیا ہے، جس طرح انہوں نے بکھیر دیا ہے میری قوم کو، میرے لوگوں کو، میری امت کو، ان کے شہروں سے نکال دیا ہے، سامریا سے نکال دیا ہے، ان کو جو ہے وہ دان سے نکال دیا، بیتیل سے نکال دیا، ان کو ان کے علاقوں سے نکال دیا اور دوسرے علاقوں میں بکھیر دیا. خدا یہ کہتا ہے میں نے ان کی عدالت تو کی ہے مگر میں نے ان کو رد نہیں کیا، کیونکہ میرے قہر میں جب وہ دھیما پن آتا چلا جاتا ہے، سلو ہوتا چلا جاتا ہے، کم ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن میں اپنے دشمنوں سے انتقام لینے والا خدا. یہ خدا کی ذات کے دو رخ بیان کرتی ہے. یہ دو آیات، دوسری اور تیسری آیت، یہ دو آیات خدا کی ذات کے ذات الہی کے دو رخ بیان کر رہی ہے. خدا اپنے لوگوں کو سکھاتا تو ہے، خدا اپنے لوگوں کی عدالت بھی کرتا ہے، مگر خدا اپنے لوگوں کو ہلاک ہونے نہیں دیتا، وہ بچانے والا خدا ہے. اور نمبر 2 کہ خدا اپنے لوگوں کے خلاف اٹھنے والوں کی عدالت کرنا اور انہیں ان کا انتقام لینا جانتا ہے. جہاں وہ رحم کرنے والا خدا ہے وہیں پہ وہ یہوہ ناکوم بھی ہے، وہ بدلہ لینے والا ہے، وہ قہر کرنے والا ہے، وہ انتقام لینے والا خدا ہے. اسی لیے خدا نے بنی اسرائیل کو یہ کہا تھا. خدا نے احبار کی کتاب اگر آپ میں ایسا دیکھیے باب نمبر 18، تو شریعت میں خدا کا کیا کہنا تھا. احبار کی کتاب باب نمبر 18 میرے ساتھ دیکھیے، صرف ایک آیت ہم پڑھیں گے. احبار کی کتاب
سوری باب نمبر 19 آیت نمبر 18. احبار 19واں باب 18ویں آیت بلکہ 17ویں آیت سے پڑھوں گا. لکھا ہے تو اپنے دل میں اپنے بھائی سے بغض نہ رکھنا اور اپنے ہمسایہ کو ضرور ڈانٹتے بھی رہنا تاکہ اس کے سبب سے تیرے سر گناہ نہ لگے. اور ہماری غور طلب آیت کیا ہے؟ 18ویں آیت. تو انتقام نہ لینا، تو انتقام نہ لینا اور اپنی قوم کی نسل سے اور نہ اپنی قوم کی نسل سے کینہ رکھنا بلکہ اپنے ہمسایہ سے اپنی مانند محبت کرنا. میں خداوند ہوں. خدا نے بنی اسرائیل سے کیا کہا تھا؟ تو انتقام نہ. تیرا انتقام لینا میرا کام ہے، تیرا بدلہ لینا میرا کام ہے، تیرے دشمنوں کا دشمن ہونا میرا کام ہے، تیرے دشمنوں کے خلاف لڑنا میرا کام ہے. تو انتقام نہ لینا. اسوریوں نے مارا، اسوریوں نے رگیدا، اسوریوں نے تتر بتر کر دیا، اسوریوں نے تہ و تیخ کر دیا، اسوریوں نے جو ہے وہ ان کے شہروں سے انہیں شہر بدر کر دیا. مگر خدا نے کیا کہا؟ مت گھبرا. خدا نے ناہوم کے وسیلہ سے کلام کیا اور خدا نے کیا کہا؟ اے شاہ اسور، اسور کی مملکت، اسور کے فرمانروا، اسور کی فوج، اسور کے لوگوں سن لو. میں قہر کرنے میں تو دھیما ہو مگر میں اپنے دشمنوں سے انتقام لینا جانتا ہوں. جو میری قوم کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے. اور آگے کیا لکھا جی؟ خداوند، ناہوم 1:2 دوسری آیت کا آخری حصہ. خداوند اپنے مخالفوں سے انتقام لیتا ہے اور اپنے دشمنوں کے لیے قہر کو قائم رکھتا. تب خدا نے کیا کیا؟ تب خدا نے 2 کاموں کو کھڑا کیا. یونا کے دور میں بھی میسج یہی تھا نینوا کے لیے. کیا میسج تھا؟ تمہاری عدالت ہو گئی، خدا تمہیں ہلاک کرنے کو ہے، تم ختم ہونے کو ہے. مگر اس وقت انہوں نے کیا کیا؟ لکھا ہے انہوں نے ٹاٹ اوڑا، خاک پہ بیٹھ کے روزہ کی منادی کی، معافی مانگی اور خدا نے ان کے گناہ کو معاف کر. میسج اب بھی وہی ہے، خدا تم سے انتقام لینے کو ہے، خدا نے تمہاری عدالت کی. مگر اس دفعہ نہ کسی نے ٹاٹ اوڑا، نہ کوئی خاک پر بیٹھا، نہ کسی نے روزہ رکھا، نہ کوئی خدا کے ذریعے میں گریہ ازاری، نہ ہی خدا سے معافی کا کوئی طلبگار ہوا. لہذا خدا نے ان کی عدالت کی. اور خدا نے کیا کیا؟ 2 قومیں ہیں جن کو خدا نے تیار کیا، بابلی اور مادی. ان قوموں کو خدا نے تیار کیا اور ان قوموں نے اس پر حملہ کیا. اب تھوڑا سا جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. 612 قبل از مسیح میں یہ شہر ختم کر دیا گیا، تباہ، بالکل تباہ. اور اس کی تباہی کیسے وقوع میں آئی؟ یہ شہر 3 اطراف سے جو ہے، اس شہر کے 3 اطراف موٹی بڑی دیوار اس شہر کی محافظت کی، اور چوتھی طرف جو ہے دریائے فرات گزرتا تھا جس میں سے فصیل کے نیچے سے یہ ندیاں نکالی گئی پانی شہر میں پہنچانے کے لیے. اور دشمن بابلی مادی لوگ جب آئے انہوں نے فصیل کے نیچے وہ بند، وہ گیٹ جو تھے وہ توڑے اور وہ پانی کے راستے شہر کے اندر داخل. گویا دریائے فرات کا پانی روکنے کے لیے اب کوئی بند نہیں رہا، پانی بھی بہتا ہوا آیا اور اس پانی نے سارے شہر کو جب وہ ڈبو دیا اور دشمن کے لیے راستہ بھی کھل گیا. اور تھوڑی تعداد میں نہیں، انتہائی تعداد میں دشمن آیا. اور حالت کیا ہوئی؟ لکھا ہے 2 باب، ناہوم 2 باب اور اس کی پہلی آیت. لکھا ہے پراگندہ کرنے والا تجھ پر چڑھ آیا ہے.
یہ اسور کو خدا کہہ رہا ہے. اور پراگندہ کرنے والا کون ہے؟ مادی لوگ. موجودہ ایران، فارس، جنہوں نے اسور کی اینٹ سے اینٹ اس وقت بجا دی 612 قبل از مسیح میں. خدا کیا کہتا ہے؟ اے اسور، پراگندہ کرنے والا یعنی مادی سپاہی تجھ پر چڑھ آئے ہیں، تو اپنے کلا کو محفوظ کر لے، اپنی راہ کی نگہبانی کر لے، کمر بستہ ہو جا، خوب مضبوط ہو جا، کیونکہ خدا کیا کرے گا؟ خدا یعقوب کی رونق کو اسرائیل کی رونق کی مانند پھر بحال کرے گا. اسور، تو نے اسرائیل کے شہروں کو اجاڑ دیا تھا، تو نے اسرائیل کی گلیوں کو اجاڑ دیا تھا، تو نے اسرائیل کے اندر رونا اور ماتم ڈال دیا تھا، تو نے وہاں کے لڑکوں اور لڑکیوں کو اسیر کر دیا تھا. قتل و غارت، آہ و نالا اور نہ جانے ہر طرح کی تباہی تو نے قائم کر دی تھی. لیکن اب میں خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ تیرے خلاف کھڑا ہوتا اور کہتا ہوں اگر بچا سکتا ہے تو اپنے قلعے بچا لے، اگر بچا سکتا ہے تو اپنی دیواریں بچا لے، کیونکہ میں اٹھا ہوں تاکہ اسرائیل کی رونق کو پھر سے بحال کر دے. اور اس کے گرائے ہوئے کو کوئی قائم نہیں کر سکتا، اور اس کے قائم کیے ہوئے کو کوئی گرا نہیں سکتا، کیونکہ وہ قادر مطلق، حی القیوم، خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے. تو اپنے آپ کو بچا سکتا ہے تو بچا لے، لیکن یاد رکھ اب میں اسرائیل کی رونق کو بحال کروں گا. دیکھیں، اگرچہ غارت گروں نے اسرائیل کو غارت کیا اور اسرائیل کی طاق کی شاخیں توڑ ڈالی ہیں، لیکن یاد رکھ کیا کہ جتنا بھی پیسیج ہے 3 آیت سے لے کر اور 12 آیت تک، یہ ساری آیات جو ہے یہ خدا مادی فارسیوں کے لیے بیان کر اس سپاہیوں کے لیے جب وہ انہیں شیر ببر بھی کہا گیا، شیر ببر کی ڈھالے جائے یہ بھی کہا گیا، یہ سب الفاظ ان کے لیے کہا گیا. لکھا ہے وہ چاندی بھی لوٹیں گے، سونا بھی لوٹیں گے، ان کے جب وہ آنے سے، ان کے جب وہ دہشت سے جو ہے اسوریوں کے دل پگھل جائیں گے، ان کے گھٹنے ٹکرانے لگے، ان کی کمر شدت سے جب وہ درد سے بھر جائے گی، اسوریوں کے چہرے زرد ہو جائیں گے. یہ سب خدا جو ہے وہ اسور کی حالت کو بیان کر رہا ہے کہ جب دشمن کو تمہارے اوپر لاؤں گا تمہارا کیا حال ہوگا، کیونکہ اسور خدا اور خدا کے لوگوں کا دشمن ہے. اور خدا کیا کہتا ہے؟ انتقام مت لینا، تیرا انتقام میں لوں. تو انتقام لے گا تو کیا کرے گا؟ 1000، 2000، 4000، 10,000، 5,000، لاکھ، 2 لاکھ سپاہی ان کے مار دے گا. مگر جب میں انتقام لوں گا تو ان کی نسلوں کو نابود کر دوں گا، ان کے شہروں کو نابود کر دوں گا، ان کے مخزن خالی ہو جائیں گے، ان کی خزانے رکھنے والے کمرے جو ہے ان کو ختم کر دوں گا. میں ایسا نابود کروں گا کہ کبھی روئے زمین پر ان کا نام بھی دوبارہ ہونے نہیں پائے گا. اور نینوا کے ساتھ یہی کچھ، اسوریوں کے ساتھ یہی کچھ ہوا. مادی فارسیوں نے اس قدر مارا اور پھر اس کے بعد جو رہی صحیح کسر تھی وہ مسیح سے پہلے رومنز نے آ کے ایسی ختم کی کہ تقریباً مسیح سے 200 سال پہلے اسوریوں کا خاتمہ جو اس زمین پر ہو ٹوٹلی. یہ خدا کا انتقام ہے. اور خدا کیا کہتا ہے؟ خدا کہتا ہے تو انتقام نہ لینا. اور خدا کیا کچھ کرے گا؟ اگر آپ 3 باب پڑھیں، وقت نہیں میں سارا باب پڑھوں، لیکن اس قدر صرف 5ویں آیت میں پڑھوں گا. لکھا رب الافواج فرماتا ہے دیکھ میں تیرا مخالف اسور سے، نینوا سے، تیرے سامنے سے تیرا دامن اٹھا دوں گا. برہنگی، ننگا پن، بے عزتی تیرے سامنے سے تیرا، اور قوموں کو تیری برہنگی اور مملکتوں کو تیرا ستر دکھلاؤں گا.
کیونکہ خدا اپنے دشمنوں سے انتقام لینا چاہتا. میرے عزیزو، نحوم کی کتاب اور نحوم کا میسج میرے اور آپ کے لیے تسلی کا باعث ہے. نحوم کا مطلب یہ تسلی، کمفرٹ، آرام. یہ میسج جو نحوم کی معرفت اسور کے خلاف تھا، یہ میسج بنی اسرائیل کے لیے تسلی کا باعث جو ہے وہ بنا. کیوں؟ دوسرا باب لکھا ہے، نحوم دوسرا باب 15ویں آیت 14ویں آیت سے، لیکن خداوند نے تیری بابت یہ حکم صادر فرمایا کہ تیری نسل باقی نہ رہے. یہ سور سے کہہ رہا ہے میں تیرے بت خانہ سے کھودی اور ڈالی مورتوں کو نیز کروں گا، میں تیرے لیے قبر تیار کروں گا کیونکہ تو نکما ہے. اور اسرائیل سے خدا کیا کہہ رہا ہے 15ویں، دیکھ جو خوشخبری لاتا اور سلامتی کی منادی کرتا ہے اس کے پاؤں پہاڑوں پر ہے. اے یہودا اپنی عیدیں منا، خوش ہو، شادمان ہو، اپنی عیدیں منا اور اپنی نظریں ادا کر، کیونکہ پھر خبیث تیرے درمیان سے نہیں گزرے گا. دس از کمفرٹ فار یو. یہ تیرے لیے تسلی ہے، یہ تیرے لیے آرام ہے. نحوم کا مطلب ہی تسلی، آرام، کمفرٹ، سلامتی، خوشی. اور یہ جب وہ نہمیہ کی جب وہ اسے کہتے ہیں مخفف بھی جو ہے وہ ہم نے دیکھا نحم اور یا خدا آرام دیتا ہے، خدا تسلی دیتا ہے. سو نہمیہ اور نحوم ایک ہی میننگ جو ہے وہ دونوں کی. گویا میں نے پہلے کہا تھا اس کتاب کے اندر خدا کی دو متضاد جب وہ خصوصیات ایٹریبیوٹس آپ کو ملیں گے. دونوں خدا کے ایٹریبیوٹس ہیں. جہاں پہ وہ قہر کرنے میں دھیما بھی ہے اور معاف کرنے کی قدرت پہ رکھتا ہے، وہیں پہ وہ اپنے دشمنوں سے انتقام لینے والا خدا بھی ہے. اپنے لوگوں کے اس کے لوگوں کے جو دشمن ہیں ان سے انتقام لینے والا خدا ہے. اور وہ کیا کہتا ہے؟ انتقام لینا تمہارا کام نہیں. نکالیے ذرا میرے ساتھ نئے عہد نامہ میں اب ہم آ جائیں. روم کے نام پالوس رسول کا خط، رومیوں اور اس کا 12واں باب 18ویں آیت 17ویں آیت لکھا ہے. رومیوں 12واں باب 17، بدی کے عوض کسی سے بدی نہ کرو، جو باتیں سب لوگوں کے نزدیک اچھی ہیں ان کی تدبیر کرو. جہاں تک ہو سکے تم اپنی طرف سے سب آدمیوں کے ساتھ میل ملاپ رکھو. اور غور طلب آیت میرے ساتھ پڑھیے سارے. اے عزیزو اپنا انتقام نہ لو. کیا لکھا ہے؟ اے عزیزو اپنا انتقام نہ لو. ایک ڈیکیو یونانی لفظ، ایک ڈیکیو انتقام کے لیے. تم اپنا انتقام نہ لو. ایک ڈیکیو جس کا مطلب کیا ہے؟ کسی کے حق کی حفاظت کے لیے لڑنا، کسی کے حق کو دلوانے کے لیے لڑنا، کسی کی جگہ کھڑے ہو کر سامنا کرنا دشمن کا. ایک ڈیکیو کسی کی جگہ. کوئی شخص ناتواں ہے، کمزور ہے، وہ اپنے لیے لڑ نہیں سکتا، آپ اس کی جگہ کھڑے ہوتے ہو اور ان حالات کے ساتھ لڑتے ہو، اس دشمن کے ساتھ لڑتے ہو. گویا آپ اس کا انتقام لے رہے ہو، آپ اس کا حق اسے دلوا رہے ہو. اور خدا کیا کہتا ہے؟ تو انتقام نہ لینا، بلکہ آگے کیا لکھا ہے جی؟ اے عزیزو اپنا انتقام نہ لو، بلکہ کیا لکھا ہے؟ غضب کو، یعنی خدا کے غضب کو موقع دو. اور ذرا نحوم کے ساتھ اس آیت کو جوڑیے.
تو اسرائیل نے انتقام نہیں لیا، 10 قبیلوں نے، یہودا نے انتقام نہیں لیا، انہوں نے اسور کے خلاف لڑائی نہیں کی، انہوں نے اسور کے خلاف جنگ نہیں کی، بلکہ ان کا انتقام کس نے لیا؟ خدا نے لیا، اور خدا کا غضب جو ہے وہ اسور پر بھڑکا۔ لکھا ہے غضب کو موقع دو، خدا کے غضب کو موقع دو۔ کیوں لکھا ہے؟ کیونکہ یہ لکھا ہے، خداوند فرماتا ہے انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا، کیونکہ تم ناکوم نہیں ہو، تم بدلہ لینے والے اور انتقام لینے والے نہیں ہو، میں یہوہ ناکوم ہوں جو اپنے دشمنوں سے اپنا بدلہ لینا چاہتا۔ یسوع مسیح وہ میری اور آپ کی خاطر لڑا ہے، وہ ہماری خاطر لڑا ہے۔ ہم کمزور اور ناتواں، دشمن نے ہمیں مارا، وہ ہمیں گناہ میں مارتا رہا، وہ ہمیں ناپاکیوں میں رگیدتا رہا، اور اس نے حکموں کی ایک بڑی دستاویز میرے اور آپ کے خلاف جو ہے وہ تیار کر رکھی تھی۔ اس دستاویز کو اس نے خدا کے سامنے رکھا، اس نے یہ کیا اس کو یہ کر، اس نے یہ کیا اس کو یہ کر، اس نے یہ کیا اس کو یہ کر، اس نے یہ کیا اس کو ہلاک کر، مار ڈال، اس کا ستیہ ناش کر دے۔ ہم کمزور اور ناتواں تھے، اور بائبل کیا کہتی ہے؟ خدا نے اپنی محبت کی خوبی کو ہم پر یوں ظاہر کیا کہ جب ہم گناہ میں تھے تو کیا لکھا ہے؟ عین وقت پر یسوع ہماری خاطر ہوا۔ خدا نے ہمارا بدلہ لیا، خدا نے ہمارا انتقام لیا، خدا ہماری خاطر لڑا۔ ایک ڈیکیو خدا نے آ کر کیا، وہ ہماری جگہ پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ یسوع مسیح کو بھیجا جو میری اور آپ کی جگہ پہ آ کے کھڑا ہوا، اور میں نے اور آپ نے نہیں بلکہ مسیح نے ہمارے دشمن کا سامنا کیا، اور نہ صرف سامنا کیا بلکہ اس نے صلیب پر جو ہے اس کا برملا تماشا بنایا، اور حکموں کی دستاویز جو ہمارے خلاف تھی اس کو اس نے پھاڑ ڈالا، اور مجھے اور آپ کو اس نے زندگی عطا کر کے دی، اور اس نے کہا بیٹا انتقام لینا تیرا کام نہیں، یہ میرا کام ہے، اس کو مجھ پر چھوڑ دے، ٹرسٹ می، مجھ پہ بھروسہ کر، دیکھ میں نے تیرے لیے جنگ کی ہے، میں تیرے لیے لڑا۔ میرے بھائی میری بہن، وہ ہمارے لیے لڑا، وہ یروشلم کی گلیوں کے اندر ہمارے لیے لڑا، اس کے خون کی بوندیں ان گلیوں کے اندر میرے اور آپ کے لیے لڑی، گری۔ اس نے ایک جنگجو کی طرح اس لڑائی کو لڑا ہے، اس نے ایک سپہ سالار کی طرح، ایک شاہ سوار کی طرح، ایک جنگی مرد کی طرح اس نے جو ہے گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر اٹھایا، اور وہ یروشلم کی گلیوں کے اندر لڑا ہے، وہ کانٹوں کا تاج پہن کے لڑا ہے، وہ ایک کم 40 کوڑے کھا کر لڑا ہے، وہ صلیب اٹھا کر لڑا ہے، اور اس نے کہا مت گھبرا، میں تیری جگہ دشمن کا سامنا کرنے کے لیے کھڑا ہو۔ اور لکھا ہے جب سب کچھ کر چکا تو اس نے کیا کہا؟ تمام ہوا، کام پورا ہو گیا، اپنی قوم کے لیے کام پورا ہو گیا، کیونکہ جہاں وہ قہر کرنے والا خدا وہیں پہ وہ محبت کرنے والا خدا بھی۔ یہ اس کی ذات کی 2 رخی صفات ہے۔ اور پھر تعلیم کیا دی ہے میرے عزیزو؟ آج ہماری زندگی کے اندر آپ دونوں زاویوں سے دیکھیے، آپ کی زندگی میں آپ کے کئی مخالف ہو سکتے ہیں، جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی۔ کئی لوگ شاید آپ ان کو ایک آنکھ نہیں بھاتے، ان کا بس چلے تو ایک لمحے سے پہلے آپ کو زمین سے ویسے اٹھا دے، وہ آپ کو دیکھنا نہیں چاہتے، ان کے دلوں میں جو وہ نفرت ہے، بغض ہے، جیلسی ہے آپ سے، آپ کی شاید امارت سے جیلسی ہے، آپ کے اچھے لیونگ سٹینڈرڈ سے جیلسی ہے، آپ کے جب وہ اچھی تعلیم سے جیلسی ہیں، آپ کے اچھے سٹیٹس سے جیلسی ہیں، حسد اور بغض کے اندر جلتے ہیں، چہرے سے تو آپ کو بھائی اور بہن کہہ کے پکارتے ہیں مگر دل اندر سے جل جاتا ہے، انہاں نوی گڈی بھی لے لئی ہے، ان کے پاس یہ بھی آ گیا، ان کے پاس فلاں شے بھی آ گیا، پتہ نہیں کیڑا قارون دا خزانہ انہاں کو لا گیا۔ میرے بھائی میری بہن مت گھبرائیے، ایک ہے جو میری اور آپ کی خاطر لڑنا جانتا ہے۔ جب آپ دیکھو
یہ بھی میرے خلاف، یہ بھی میرے خلاف، یہ بھی میرے خلاف، یہ بھی میرا دشمن، یہ میں مت تدبیریں کرو، مت اپنے اندر تدبیریں کرو اس کے خلاف ہونے کی، مت تدبیریں کرو اس کا انتقام لینے کی۔ اگر تدبیر کرنی ہے تو ایک ہی تدبیر کرو، خدا کے ساتھ ایک ہو جانے کی، اور لیٹ دا گاڈ الاؤ کہ وہ آپ کا بدلہ لے۔ خدا کو موقع دیجیے، اس کو اجازت دیجیے، خدا میں تیرے سامنے، میرے ساتھ جو ظلم، جو زیادتی، جو کمزوریاں، جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے، جیسا بغض دکھایا جا رہا ہے، جیسے حسد دکھایا جا رہا ہے، خداوند میں اس سب کو تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں۔ اور پھر دیکھیے جب خدا آپ کے لیے لڑے گا تو شاید آپ تو ایک دو قدم اٹھا کے تسلی میں آئے، بس ٹھیک ہے نا، ایک گل کی میں چار کی ٹھنڈ پہ گئی اکلے چ، لیکن جب خدا آپ کے لیے لڑے گا تو پھر وہ دیکھو کہاں تک جو ہے پہنچتا ہے، کہاں تک جاتا ہے، وہ کیسے آپ کی محافظت جو ہے وہ کرتا ہے۔ ایک اور حوالہ، آخری حوالہ میرے ساتھ دیکھیے خدا کے کلام میں سے، عبرانیوں 10واں باب، عبرانیوں 10واں باب اور اس کی آیت نمبر 30 لکھا ہے، کیونکہ اس سے ہم جانتے ہیں، یعنی خدا کو ہم جانتے ہیں، جس نے فرمایا کہ انتقام لینا میرا کام، بدلہ میں ہی دوں گا۔ اور پھر یہ کہ خداوند اپنی امت کی عدالت کرے گا، اور زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا ہولناک بات۔ آج نحوم کی کتاب میرے لیے اور آپ کے لیے یہ میسج ڈیلیور کر رہا ہے۔ نحوم نبی کے ذریعے آج سے ہزاروں سال پہلے بھیجا ہوا نبوتی پیغام آج میرے اور آپ کے لیے بھی۔ ہم خدا پر بھروسہ کرنا سیکھ جائیں، جیسا بنی اسرائیل نے کیا۔ ہم خدا پہ ٹرسٹ کریں اور ہم خدا کے ہاتھوں میں چھوڑ دیں، ہمارا بدلہ وہ لے گا، اور ہمارے دشمنوں سے بھی ہمارا انتقام وہی لے گا۔ اپنے آپ کو اس کے سامنے رکھتے، مت اپنے اندر تدبیریں کر کے، مت اپنی زبان سے دوسروں کے خلاف برے الفاظ اور بد دعائیں نکال کے اور بری باتیں نکال کے مت اپنے آپ کو ناپاک کیجیے، مت اپنے آپ کو گناہ کی حالت میں لائیے، مت دوسروں کے لیے اپنے دل کے اندر بغض رکھیے، مت جیلسی ہو، مت ابلیس کو موقع دیں، بلکہ خدا کے ہاتھ میں آ جائیے۔ لکھا ہے اس کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو، وہ وقت پر تمہیں سرفراز کرے۔ دس از دا سیکرٹ، یہ پرنسپل ہے، یہ سرفرازی کا، خاموشی سے خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے، وہ آپ کا بدلہ بھی لے گا اور آپ کو سرفراز بھی کرے گا۔ اس نے ایسا کیا کیونکہ نحوم کی کتاب جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ خدا نے ایسا کیا، اور اگر وہ نحوم کے دور میں کرنا چاہتا ہے تو وہ میرے اور آپ کے ساتھ بھی کرنا چاہتا ہے۔ اگر وہ اپنی قوم کی غیرت رکھتا ہے تو ہم میں سے انڈیویجولی، انفرادی طور پر ہر ایک کی غیرت رکھتا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کے دشمن کو وہ رگیدنا چاہتا ہے۔ میرا اور آپ کا کام خدا کی شکر گزاری کرنا، خدا کے ساتھ لپٹے رہنا، خداوند میں مسرور رہنا، اپنے معاملات کو خداوند پر چھوڑ دینا۔ ہمارا خدا ہمارے لیے جنگ کرے گا اور وہی ہمیں فتح بھی دلوائے گا۔ آمین۔ آئیں خداوند کے حضور میں کھڑے ہوں اور اپنے یہوہ ناکوم کے لیے شکر کرنا شروع کریں۔ آؤ خداوند کی پرستش کریں اور یہوہ ناکیم کے لیے خدا کا شکر کریں جو ہمارا خدا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خداوند تیرا شکر۔ چند لمحوں کے لیے بڑی سنجیدگی کے ساتھ اپنے دائیں بائیں ارد گرد نگاہ کرنا شروع کریں۔ کون ہے اور کتنے ہیں جو آپ کے خلاف منصوبے بناتے ہیں؟ کون ہے اور کتنے ہیں جو آپ کے خلاف سوچتے ہیں؟ کون ہے اور کتنے ہیں جو آپ کو تہس نہس اور ختم کر دینا چاہتے ہیں؟ میرے عزیزو، ان کے لیے برا مت سوچو، ان کے لیے بدی کے منصوبے مت بنائیے، بلکہ ان کو خدا کے حوالے کر دیجیے۔
اور خدا جلد آپ کے دشمنوں کو آپ کے پاؤں تلے زیر کروا دے گا. آئیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ کچھ لمحوں کے لیے اپنے ارد گرد دیکھنا شروع کریں. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. میرے بھاری